बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रूहानियत के सिलसिले की ये एक और वीडियो है जिसमें हम अपनी एक बुज़ुर्ग बहन जिनको हम पाक दामन बीबी जी कहते हैं उनका हम ज़िक्र कर रहे हैं। वो लोग जो पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं, जो उनके बारे में नहीं जानते, मैं बड़ा मुख्तसर सा तारफ़ करवाता हूँ। मेरी एक बुज़ुर्ग बहन जिनकी उम्र तकरीबन 64-65 साल के करीब थी, पिछले साल उनकी वफ़ात हुई, लेकिन उनकी ज़िंदगी आम लोगों जैसी ज़िंदगी नहीं थी। ये उन में से थी जो सारी रात तहज्जुद पढ़ते हैं और सारा दिन रोज़े की सी कैफियत। मैं यानी कुरान पे हल्फ दे के कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। और ये भी मैं हल्फ दे सकता हूँ कि एक ऐसी खातून थी जिन्होंने ज़िंदगी में कोई भी गुनाह नहीं किया, और इनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे मामलात थे कि रूहें इनके साथ बैठती थीं। और सारी रात तहज्जुद में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से इनकी मुलाकात हुई, सोते हुए नहीं, जागते हुए में। वो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें उसका हमने ज़िक्र किया है कैसे हुई थी। दूसरा ये है कि एक और गैबी आवाज़ होती थी जिससे ये बातें करती थी। वो आवाज़ किस हस्ती की थी, ये एक और वीडियो में हम बताएंगे। दूसरा यह है कि इनको ख्वाब, बहुत ही ख़ास ख्वाब आते थे, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से इनकी मुलाकात हो चुकी थी। और जो सबसे ख़ास बात जिसके मतलब आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो इस ज़माने की सिलसिला अवैसिया की, जो आप कह सकते हैं कि वो, मुझे नहीं पता मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, यानी कि ऐसी शख्सियत जो कि इस सिलसिले को लेके आगे चलती है, वो इस ज़माने की आज भी अपनी ज़ाहिर है कि ज़िंदगी गुजारने के बाद भी, इस दुनिया से चले जाने के बाद भी, वो इस वक्त सिलसिला अवैसिया की समझ लें कि वही सरबराह है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ख़ास बातें बताएंगे, और मेरा रब जानता है कि जो हम बातें सारी बता रहे हैं उनकी शागिर्दें जानती हैं कि इन बातों का हकीकत से कितना ज़्यादा ताल्लुक़ है। क्योंकि जो हम बात हमारे मुंह से निकल जाती है वो हमारे नामा अमाल में लिखी जाती है, और जो बातें हम यूट्यूब पे बैठ के करते हैं यकीनन वो तो नामा अमाल से बढ़ कर है, क्योंकि हम आप लोगों को गवाह बना रहे होते हैं उन अपनी बातों का जो हम कर रहे होते हैं। अगर ये झूठी होंगी बातें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हमने भी जाना है, और आप लोगों ने भी उस वक्त बताना है कि इस बंदे ने क्या क्या कहा था और कौन सा सच था कौन सा झूठ था। क्योंकि वो हमारे घर में मेरे साथ ही रहती थी। जब हम उन्हें पाक दामन बीबी जी कहते हैं तो उसकी वजह ये थी कि उन्होंने सारी उम्र शादी नहीं की, 64-65 साल की उम्र में भी, और सिर्फ़ और सिर्फ इबादत में गुजारी सारी की सारी उम्र। ठीक है जी। तो क्योंकि वो हमारे घर में रहती थी तो इसलिए मेरे साथ मेरी मिसेस बैठी हुई हैं, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उनके पास माइक मौजूद है। तो आज हम उनके मतलब कुछ ख़ास बातें करने जा रहे हैं। पिछली किस्त में एक ख्वाब का ज़िक्र करने जा रहे थे। ये वो ख्वाब था जिस ख्वाब के ज़रिए उनको ये खुशखबरी दी गई थी कि वो सिलसिला अवैसिया की सरबराह हैं। क्योंकि रूहानियत की ज़बान में मतलब जो कहते हैं ना कि ये हमारे जी पीर साहब हैं, ये हमारे आज के जनाब जी मुर्शद हैं वग़ैरह वग़ैरह, मैं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, ये सब लफ्ज़ बात के बनाए हुए हैं। लेकिन यह है कि वो इस आज के दौर की सिलसिला अवैसिया की वो समझ लें कि बहुत जानशीन है। अगर आप सिलसिला अवैसिया से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि तरीक़ाकार क्या है, स्पेशली ख़वातीन बस। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया जी। तमाम सुनने वालों को भी मेरा सलाम। वालेकुम सलाम जी। पिछली वीडियो में आप एक ख्वाब का जिक्र करना चाह रही थी तो मैंने आपको रोक दिया था। हाँ, क्योंकि वीडियो बातों बातों में मुझे पता ही नहीं चला था कि मेरा अंदाज़ा था कि कुछ लंबी हो गई थी 30 मिनट की, और लोगों के पास ऐसी बातें सुनने का वक्त बहुत कम होता है। बस वो हम ड्रामा अगर 50 मिनट का भी हो तो पाकिस्तान में हर ड्रामा रोज़ाना उसके 3 से 4 मिलियन व्यूज़ होते हैं। यानी कि हर खातून जो है, यानी 40 लाख ख़वातीन रोज़ाना ड्रामे की किस्तें सो कर सोती हैं, देख कर सोती हैं। सॉरी, इससे मेरी मुराद ये है कि 40 लाख ख़वातीन जब वो देख रही हैं तो उन्होंने अपने ज़िंदगी के 50 मिनट वेस्ट कर दिए एक झूठी कहानी के पीछे। हम आपको सच्ची बातें बता रहे हैं। तो मेरी बहन का जो ख्वाब था, उन्होंने
مجھے بھی بتایا تھا، آپ کو بھی بتایا تھا. جی. میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو شاگردیں تھیں ہاں جی. عام زبان میں جن کو آپ مریدین کہتے ہیں، ہاں جی. ان کو بتائیے جی کہ ان کا خواب کیا تھا. یہی آپ کے ساتھ کتنی دفعہ ہم لوگ جب گفتگو کرتے تھے تو باجی جان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہم آپس میں تو بات کر رہے ہیں، لیکن اس چیز کا خوابوں کا جو ہے نا، وہ اپنی مریدین جو ان کے اسٹوڈنٹس تھیں ان کو بھی وہ کہتی تھیں کہ آپ نے اپنے خواب کسی کو بتانے نہیں ہیں. اور اپنے بارے میں بھی وہ یہی کہا کرتی تھیں کہ میں دنیا سے جس طرح مطلب ایک بالکل خاموش ایک سائٹ پہ جو ہے نا اپنا ایک سلسلہ چلاتی رہوں گی. بابا جی نے بھی کہا تھا کہ آپ بابا جی عرفان الحق صاحب کی بات ہو رہی ہے، جو کہ دنیا کے مشہور روحانی اور اسلامک اسکالر ہیں. تو انہوں نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ آپ کی جو بہن ہے ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے، تو ان سے کہیں کہ شاگرد بنائیں اور لوگوں کو ذکر اذکار دیں، کیونکہ ان کی زندگی ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اور زیادہ ایکٹیو ہے. ابھی تو ظاہر ہے کہ وہ خاتون ہیں تو اس لحاظ سے ان کا کہیں آنا جانا ناممکن ہے، لیکن دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ جہاں چاہیں گی جدھر چاہیں گی وہ جائیں گی. بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ رب العزت دنیا سے جانے کے بعد بھی آزادی دیتا ہے. یہ آپ احادیث کی روشنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کون سی روحیں ہوتی ہیں کہ جو قبر میں جکڑ دی جاتی ہیں، ان کو کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جن اولیاء اکرام کی ہوتی ہیں، ولی اللہ لوگ ہوتے ہیں، وہ یعنی اللہ رب العزت کے پسندیدہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ الفجر کی آیت میں آخر میں ذکر کیا کہ اے اطمینان والی جان، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل. جی. وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. تو اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا. سورہ الفجر کی آخری آیات کا ترجمہ، الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہو تو میں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں. تو ہاں جی، آپ بتائیے خواب. جی، خواب سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گی، کیونکہ اب باجی جان کا جب یہ سلسلہ شروع ہوا ان کو خود اس بارے میں اتنی معلومات نہیں تھی. معلومات اس حساب سے کہ بہت پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری ہے اور عبادت میں، اور وہ اپنا مطلب جس طرح سے عبادت کرتی تھیں اور ذکر اذکار کرنا، تو جس وقت ان کے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جب ہماری منگنی کا ٹائم تھا اور آپ سے انہوں نے ذکر کیا کہ میرے ساتھ کچھ عجیب معاملات ہو رہے ہیں، جی. تو وہ بہت تھوڑا سا شروع میں بندہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. وہ سمجھتی تھی یہ شاید کوئی جی بہت عجیب سا ہو رہا ہے، نہ بیماری نہ کچھ. یا میرے ساتھ تو ان کا مطلب شادی کے بعد ہی ظاہر سی بات ہے کہ تعلق اس طرح سے جڑا ہے، لیکن آپ کے ساتھ تو بچپن گزرا ان کا سارا، آپ نے دیکھا ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ بات بتاؤں، وہ بچپن سے ہی اس طرح سے تھی. مطلب جب ہم نے ہوش سنبھالا ہے نا، جی تو ہم سب گھر والے، جی کیونکہ وہ بہت تنہا رہتی تھی، جی سب میں اٹھنا بیٹھنا ان کا بہت کام ہوتا تھا، جی. اور ذکر اذکار کرتی رہتی تھی. اب آپ کی بڑی بہن جو ہیں، سب سے بڑی بہن، جی ہاں، انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ جب باجی جان چھوٹی ہوتی تھیں تو علیحدہ سے جو نا، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ لکڑیاں جلا کے کھانا تیار کیا جاتا تھا، تو وہ جو اب کھانا بن جانا اور راکھ ٹھنڈی ہو جانی، اور اس کے ساتھ تنکے کے ساتھ یہ کھیل رہی ہوتی تھی. تنکے کے ساتھ بھی نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہاتھ بھی جو کوئلے ہوتے تھے جی وہ ہاتھوں میں اٹھا کے ارینج کر رہی ہوتی تھی. جی. تو ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ کے ہاتھوں کو یہ گرم نہیں لگ رہے؟ گرم نہیں لگ رہے. وہ کہتی ہیں مجھے تو نہیں گرم لگ رہے. کوئلے جلتے ہوئے، ہاں جی، سرخ کوئلے. اور شروع سے ہی مطلب نہ یہ وہ بچوں زمانہ کی تھا طرح، جب تیل جلایا کرتے تھے، ہاں جی، تو تیل بھی نہیں ہوتا تھا، تو ہم لوگ گھر میں لکڑیاں جلایا کرتے تھے، لکڑیوں سے میں کھانا بنایا کرتے تھے، تو ان کو آگ محسوس نہیں ہوتی تھی. حیرت کی بات ہے. حیرت کی بات ہے. اور ایک اور چیز جس کی طرف وہ بے حد توجہ دیتی تھی، بہت اس کا اصرار کرتی تھی، وہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی تنہائیاں پاک کرو. جی. اپنی تنہائی کو پاک کرو. اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کے اندر آ جائے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پاک صاف کرو. اگر آپ کی تنہائی پاک ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت آپ کے یقیناً آپ کے اندر آ کے رہے گا، آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، وہ خود آ کے آپ کے کہتے ہیں اندر نا رہے کہ گا. ایک چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے سٹارٹ سے ہی.
اب ان کا بھی بچپن آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کا گزرا. باقی لڑکیاں بچیاں جس طرح شرارت کرتی ہیں, باجی جان خود کئی دفعہ واقعات بتاتی ہیں کہ ہماری سہیلیاں نے کیا کرنا, کبھی کسی کے ایسے بیل بجا کے بھاگے یا کچھ اس طرح کے. تو یہ جو ہے یہ بالکل سائڈ پہ رہنا, کوئی اس طرح کے کھیل بھی ایسے نہیں. اب میں بات آپ کو بتاؤں کہ جب ہاں یہ جی. تقریباً 16-17 سال کی تھی اچھا, تو 10 نمازیں پڑھتی تھی. یہی بات میں بتانے لگی تھی آپ کو. ابا جی اللہ رب العزت جنت بخشے فرمایا کرتے تھے, شناز لوگ 5 نمازیں پڑھتی ہیں, تمہاری یہ 10 نمازیں تمہارے کون سی ہیں؟ جی. تو انہوں نے پھر سارے گن کے بتائیں کہ میں نوافل بھی ادا کرتی رہتی ہوں, میں جتنی اور بھی نمازیں ہیں وہ بھی پڑھتی رہتی ہوں, میرا زیادہ سے زیادہ وقت گزرے. کی بھی پڑھنی ہے. جی, تو وہ پوری ان کی نماز ہی 1 گھنٹے کی ہوتی تھی. بالکل. تو کہیں آنا جانا ہوتا تھا تو وہ کہتی تھی نہیں, بہت خاص خیال یہاں رکھنا. جانا ہے تو اتنے میں یہ نماز ہو جائے گی, تو میں قضا نہیں پڑھنا چاہتی, تو اس لیے میں نہیں جا رہی. ماشاءاللہ سارا وقت باوضو حالت میں وہ رہتی تھیں, اور اگر کوئی ایسی مطلب حالت ہوئی ہے تو نماز سے جو ہے نا 10-15 منٹ پہلے ضرور وہ تیار ہو کے نا اپنا وضو کر کے. مجھے اذان کی آواز بعد میں آتی تھی اور ان کے وضو کرنے کا میں دیکھتا تھا کہ وہ پہلے ہی تیار ہو جاتی تھی. جی. تو ناظرین بات یہاں ہو رہی ہے کہ وہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ اپنی خلوت, دوبارہ میں اس موضوع پہ آ رہا ہوں. ہاں جی. ناظرین خلوت کیا ہے؟ آپ کی تنہائی. میں آپ کو اب اپنا بتاتا ہوں, میں تو خیر ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں. ناظرین میرا جب کچھ معاملہ ہوا بڑا خاص, تو اللہ رب العزت میں نے جب مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, اور جدہ میں میرے کمرے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ مجھے آواز آئی کہ آپ سجدے میں ہی رہو. میں سجدہ کر رہا تھا, رمضان کے دن تھے, سجدے میں ہی رہو, اللہ رب العزت آئے ہوئے ہیں. تو وہ وقت تھا تو میرا کمرہ پورا روشن ہو گیا تھا. جی جی. یہ ایک ایسا ایک لمحہ میری زندگی میں گزرا. تو وہ لمحہ ایسا گزرا تھا کہ میں ڈر گیا تھا کہ یہ کمرہ اب عام کمرہ نہیں ہے. ہاں جی. کہ جس کمرے میں اب مجھے نہیں پتا کوئی اس کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. جی. کیونکہ ہر بندے کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے اللہ رب العزت کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. جو اسلام کی ان ڈیپتھ روحانیت ہے نا, روحانیت کا ہر بندے کا ایک اپنا انداز ہے, بالکل اثر ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے بھی جب چاہا کہ ان کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبادت ذرا زیادہ کریں, تو اللہ رب العزت نے دیکھ لیجئے جی کہ اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ ہونے سے پہلے بھی دیکھیں کہ غار میں جا کے عبادت کرا آپ یہ دیکھیے نا کہ اللہ رب العزت نے ایک صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تلقین فرمائی تھی کہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر یہ فرض ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھو تہجد. اللہ رب العزت ان سے ٹریننگ کرواتا ہے جن کے ساتھ آگے کوئی اللہ نے خاص معاملہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ سارے معاملے دیکھ لیجئے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں. تو میرا یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ میرے کمرے میں تقریباً 5 ڈش لگی ہوئی تھی, کیبل سسٹم نہیں تھا وہاں پر. میں جب اپنے آفس سے آ جاتا تھا تو یہ ڈش کے چینل چینج کرتے کرتے بعض دفعہ کوئی ایسا گانا سامنے آ جانا, ایسا کسی فلم کا سین آ جانا کہ جو کہ ظاہر ہے کہ ایک اچھے طریقے میں نہیں آتا, بے حیائی میں آتا ہے. اللہ رب العزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں امیڈیٹلی چینل چینج کر دیتا تھا, امیڈیٹلی چینل چینج کرتا تھا. اس لیے کہ میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ رب العزت اس کمرے سے ہو کے گئے ہوئے ہیں, وہ مجھے جانتے ہیں, وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں کیا کروں, میں اب یہ نہ ہی کروں تو بہتر ہے, میں اب نہ دیکھوں. میں آخرکار یہ چیز میرے اندر ایسی سما گئی کہ میں خوفزدہ ہو گیا اس چیز سے کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے اور میں کیسے منظر دیکھ لوں. آج کل سب لوگوں کے دل ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, رات کو بیٹھ کے بستر پہ جناب سکرولنگ کر رہے ہوتی ہیں. بات ہم نے وہی کہی تھی نا کہ نیت کی بات ہوتی ہے. جب انسان کی نیت صاف ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتے ہیں. جی وہی نا بات یہی آ گئی. ہم لوگوں کے تو سوچ اس طرح کی ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہی تقویٰ ہے, یہی تقویٰ ہے. کیونکہ دیکھیں روزے کی حالت میں انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں کھانا پینا. بندہ کچن میں جاتا ہے, کہیں بھی جاتا ہے, سامنے کوئی بھی نہیں سامنے ہوتا, لیکن کھاتا پیتا نہیں ہے. حتیٰ کہ کوئی چور ڈاکو بھی ہمارے دل میں روزے کی حالت میں. یہ ہے تقویٰ. اور اللہ رب العزت نے بھی جب روزے کی رمضان کی آیات نازل فرمائی تو ان آیات میں بھی لعلکم تتقون, تاکہ تم
پرہیزگاری تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو باجی شناز کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہر وقت یہی کہتی تھی کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ اللہ میرے ساتھ ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور ان کا میں یہی اگر میں ان سے اپنی مسز سے کہتا ہوں کہ ان کا ذرا اٹھنا بیٹھنا بتائیے ان کے اپنے کمرے میں، جی ذاتی کمرے میں. یہی بتانے لگی تھی کہ ان کا ماشاءاللہ اتنا زیادہ کہ وہ ہمیں بھی کہتی تھی کہ ہمیں مطلب اللہ سے شرم کرنی چاہیے کہ سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی. اکیلے میں بھی اکیلے میں بھی سونے کے ٹائم پہ بھی مطلب جب وہ لیٹی بھی ہوتی تھی دوپٹہ سر سے نہیں اترا ہوتا تھا ان کا. اور کئی دفعہ بلکہ میں کہتی تھی نا کہ اب کام وام کر رہے ہیں یا میں نے بھی کئی دفعہ اتارا ہوا ہوتا ہے یا اس طرح، تو کہتی تھی کہ بے شک چھوٹا سا رومال سا ہی کر لو لیکن سر پہ ضرور سر کور کرنا چاہیے. ناظرین اللہ کو بھی شرم آتی ہے. 64 سال ان کی عمر تھی، میری اس وقت اراؤنڈ 57 ہے. اس 57 کی ایج میں نے اس اپنی بہن کو میں گواہی دے رہا ہوں، میں نے ان کے سر کے ننگے بال نہیں دیکھے، کبھی بھی نہیں، بغیر دوپٹے کے نہیں دیکھا. میری سگی بہن کے بھائی تھے، میری بڑی بہن ہے. جس وقت ان کی جان نکل رہی تھی ہم ہاسپٹل میں تھے اور نزا کا عالم تھا، آخری سانس لگے ہوئے تھے. زندگی میں پہلی بار میں نے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، میں ان کے پاؤں پکڑ کے میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ اللہ کے پاس جا رہی ہیں، پلیز ہم سے اگر زندگی میں کوئی غلطی ہوگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. میں ایک ہی لفظ بول رہا تھا، میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور ان کو ہماری جدائی کا غم تھا. اللہ سے تو ملاقات ان کی ماشاءاللہ پتہ نہیں کیسی ہوئی ہوگی، واللہ عالم، یقیناً ان کا تو استقبال ہوا ہوگا. لیکن میری جو حالت تھی، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میری والدہ نے بھی میرے ہاتھوں میں ہی ان کی جان گئی. اور باجی شناز کے میں نے پاؤں پکڑے ہوئے تھے اور میں ان کی زندگی میں ان کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، نہ وہ مجھے کبھی لگانے دیتی، لیکن میں نے ان کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے کہ باجی شناز آپ دنیا سے جا رہی ہیں، چھوٹا بھائیوں میں آپ کا کبھی زندگی میں آپ کوئی غلطی ہوگی ہو تو پلیز جانے سے پہلے مجھے معاف کر دیجیے گا. اور میں بولے بھی جا رہا تھا اور ایسے اور اس کے بعد جو ان کی آنکھوں کے آج تک میرے، یہ پچھلے سال کی بات ہے، 25 سپٹمبر کی بات ہے 2025 کی. تو ناظرین میں ان کو بہنیں بھائیوں کو گلے لگاتی ہیں، میری ساری بہنیں مجھے کوئی گلے نہیں لگاتی اور مجھ سے ماں سے زیادہ پیار کرتی ہیں. ہم تمام بہن بھائیوں میں اتنی شرم ہے کہ ہم بھائی بہن ایک دوسرے کو گلے نہیں لگاتے، اور اللہ رب العزت اس بات کا گواہ ہے جو اس وقت بھی میرے اور آپ کے بیچ میں ہے. تو ناظرین بات ہو رہی تھی، پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، بہت لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ ان کو اس سلسلے میں سلسلہ اویسیہ میں شامل کیا گیا تھا. آپ خواب بتائیے. جی خواب انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ایک بڑا سا ہال ہے اور اس میں مطلب جس طرح ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں نا، جس طرح سرگوشیوں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے کسی کے کان میں بندہ کچھ بول رہا ہو، الفاظ ادا کر رہا ہو، اس طرح کی آوازیں ان کو آ رہی تھیں. تو تھوڑا سا آگے جا کے انہوں نے دیکھا کہ ایک مطلب روشن سی جگہ ہے اور وہاں پہ نا ایسے جس طرح درویش لوگ نہیں ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لمبے جبہ پہنے ہوئے، وائٹ ڈریس، یا اس طرح سے دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور ایسے انہوں نے مطلب سر جھکائے ہوئے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں. بیچ میں ایک روشنی سی ہے، بیچ میں روشنی سی ہے، اور سائڈ پہ جو ہے نا مطلب ایسے یوں جس طرح اب یہاں پہ جو یہ روحانیت کا سلسلہ ہوتا ہے نا، اس میں مرد اور عورت کا وہ فرق نہیں ہے. اس میں مطلب یہ ذکر جیسے طواف کعبہ کرتے وقت ہمارے ساتھ خواتین ہوتی تھیں اور ہم ڈر رہے ہوتے تھے کہ کہیں ان کو چھو نہ جائیں کیونکہ اتنا رش ہوتا تھا. روحانیت میں بھی مرد اور عورت، جو کہ روح کی بات ہو رہی ہے، یہاں جسم کی بات نہیں ہو رہی، روحانی زندگی کی، اس میں آپ بتائیے. تو جگہ ایک خالی سی تھی اور مطلب بشناز کو آواز آئی ہے باقاعدہ کہ یہ آپ کی سیٹ ہے، یہ اب کب سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ آپ کے لیے ہے. ناظرین وہ جو دائرہ بنا ہوا تھا نا، جس میں تمام درویش کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے روحانی زندگی میں، وہ تمام یعنی کہ سلسلہ اویسیہ سے منسلک جو لوگ تھے، اس پورے دائرے میں ایک جگہ خالی تھی. تو حضرت اویس رضی اللہ عنہ
بہت بڑا نام ہے. ان کی شان اگر بیان کریں تو بالکل بہت مشکل ہے. ہمارا جیسا مطلب گنہگار انسان تو ان کی شان نہیں بیان کر سکتا. انہوں نے باجی شناس کو اشارہ کیا, باقاعدہ انہوں نے دیکھا حضرت اویس کرنی کو, تو انہوں نے باجی شناس سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ. تو ایک دم اس دائرے کے میں آ کے وہ بیٹھ گئی ہیں. تو انہیں کہا کہ اب تمہیں یہ دائرے میں بیٹھ کے اب وہ دائرہ مکمل ہو گیا کہ تم نے اب اپنی جگہ لے لی ہے. اس سے مراد یہ تھی کہ اب آپ اس سلسلے میں شامل ہو گئی ہیں کہ جنہوں نے آگے سلسلہ اویسیہ کو قیامت تک آگے چلانا ہوتا ہے. کن لوگوں کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے؟ جو لوگ سلسلہ اویسیہ میں شامل ہو کر روحانی اذکار کرنا چاہتے ہیں, ذکر کرنا چاہتے ہیں, اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روحانی سلسلے ہیں, آپ ہی سے تو ہیں سارے. پھر ایک اور صاحب بتا رہے تھے کہ سلسلہ نقشبندیہ ہے جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے, جس میں بھی شامل ہوں, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا میرے کندھے پہ ہاتھ ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا, اور دوسرے کندھے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ مجھے جو میں نے خواب میں دیکھے وہ بیان کر رہا ہوں. تو باجی شناس سلسلہ اویسیہ سے ہیں. جو بندہ چاہے کہ سلسلہ اویسیہ میں داخل ہونا چاہے تو وہ کیا کرے کہ 2 نفل نماز نیت کرے عشاء کی نماز کے بعد, ٹھیک ہے جی, اور اس میں جو بھی آپ صورتیں پڑھنا چاہیں, ٹھیک ہے جی, وہ پڑھیے. اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 101 بار سورہ فاتحہ کا ذکر کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پر. جی اگر کم بھی کر لے تو اگر آپ کو نیند آ جاتی ہے, بھائی شناز کہتی تھی کہ اگر آپ کو نیند آ گئی نا, آپ نے 101 بار مکمل نہیں کیا ہوا سورہ فاتحہ, ویسے 12 سے 14 سیکنڈ لگتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے میں, تو آپ کی گنتی آپ کی نیند کے دوران مکمل ہو جائے گی. دوسرے دن آپ نے گنتی نہیں مکمل کرنی, بشرطے کہ آپ گنتی کرتے کرتے سو گئے ہیں, وہ آپ کی کنٹینیوشن رہے گی, ٹھیک ہے جی. وہ آپ کی جگہ پر فرشتے مکمل کر دیں گے آپ کی گنتی میں, اور وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی, ٹھیک ہے جی. لیکن اس سے پہلے نیت کرنی ہے, جو 2 نفل نماز وہ برائے ایصال ثواب, ٹھیک ہے جی. باجی شہناز بی بی جی پاک دامن شہناز اختر کے ایصال ثواب کے لیے, اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا بھی نام لے لیں, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ان سے یہ سلسلہ ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ 2 نفل ہیں تو صرف ایک بندے کو ہی آپ کر سکتے ہیں, آپ پوری کائنات میں ہر ایک کو اس کا ایصال ثواب دے سکتے ہیں. تو یہ پڑھیے اور پڑھتے رہیے یہاں تک کہ خواب میں کسی وقت, خواب پہلے دن یا دوسرے دن آپ کی ملاقات ہو جائے. اور جب ملاقات ہو تو اب یہ ملاقات کیسی ہوگی یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. ہمارے گروپ میں شامل ہو کر ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر کے جس طریقے سے بھی, تو ہم آپ کو آگے گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آگے آپ کو کیا کرنا ہے, کیونکہ روحانی طور پر وہ آج بھی اس گھر میں موجود ہیں. میرے خواب میں وہ کافی بار آئی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جب تم باتیں کر رہے ہوتے ہو تو میں سن رہی ہوتی ہوں, مجھے میرے رب نے, ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو تو چھوٹ دی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ باتیں کیا کرو, میں تم سب لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہوں. ابھی بھی میں جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو باجی شناس سن رہی ہیں. یہ ہم جو کتابوں پڑھنے والے ہیں نا, کتابوں کا اسلام وہی اسلام ہے, لیکن جو ان ڈیپتھ ہے نا, فار ایگزامپل یہ دیکھیے کہ سمندر کیا ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں سمندر کے کنارے, اور کتابوں میں لکھ دیا جاتا ہے جی کہ اتنا ایسا سمندر ہے, لیکن جو غوطہ خور ہوتے ہیں جو سمندر کے اندر جاتے ہیں نا ان ڈیپتھ میں, وہ آ کے بتاتے ہیں کہ سمندر اوپر سے تو ایسے نظر آتا ہے, اندر سے ایسے نظر آتا ہے. یہ راز ہیں, یہ میرے رب کے راز ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی راز ہیں, اور جن کے بھی یہ سلسلے چل رہے ہیں یہ ان کے راز ہیں. جو لوگ ان ڈیپتھ روحانیت میں پڑ جاتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, آخرت میں تو پھر تو شہنشائیت باجی, پھر تو درجات ہیں, پھر تو سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے نور کی طرح روشن ہوں گے تمام لوگوں میں. تو آج کے لیے تو ماشاءاللہ ایک ایسا ہے نا ٹاپک کہ اس کے اوپر جتنی بھی بات کریں وہ کم سے کم ہے, کیونکہ بیسیکلی روحانیت کیا ہے؟ روحانیت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ کریں کہ آپ اس لائق ہو جائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیں. بالکل, کیونکہ یہ دیکھیں نا روح کا تعلق ہے نا اللہ کے ساتھ, لفظ روح سے ہی روحانیت نکلا ہے.
اور ہم لوگ تو جو عام انسان ہے نا وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ نفسیاتی مریض ہے. ہاں بالکل، ایسے بندے کو جو ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ نفسیاتی مریض لگتا ہے. آج کل اگر آپ یہ فیلنگز ہوتی ہیں. آج کل اگر آپ کسی شادی پہ چلے جائیں، کوئی بھی فنکشن ہو رہا ہو، اگر آپ اللہ اللہ کریں گے وہ کہیں گے اس بندے کے پاس اڑ جاؤ، اس کے پاس سے ہٹ جاؤ، اس کے پاس اڑ جاؤ، اس کے پاس کوئی دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے. ہاں جی. تو ناظرین اس سلسلے میں، روحانیت کے سلسلے میں مزید ویڈیو اس سلسلے میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ روح کی پاکیزگی کیسے. فار ایگزامپل جب آپ ایک نئی چیز لے کے آتے ہیں نا، جیسے نیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، اور یہ احادیث کی روشنی میں ہے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ پہلے ایک داغ لگتا ہے، پھر داغ لگتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر ایک اور سٹیج آ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم وعلی ابصارہم، کہ پھر تو جناب مہر لگ جاتی ہے اس دل کے اوپر. اس سے پہلے کہ ہمارے دل پہ مہر لگے، ہمیں برائی ہی نہ لگے. روحانیت میں آ کے اپنے یہ زنگ سارے اتارنے ہوں گے ہمیں بھی، مجھے بھی، ہم سب کو. اور یہ ایسا ہی ممکن ہے کہ ہم ذکر و اذکار کی محفل لگائیں تو تاکہ ہمارے یہ زنگ اترے اور ہم اللہ رب العزت سے پاک ہو کے ملیں. کوشش کریں کہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ کلمہ شریف کا جو ہے نا ورد جاری رکھا کریں. وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.